अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ़ यासिर। तो आज हम बात करेंगे टेक्सटाइल के मसाइल के हवाले से। जब ये हुकूमत आई थी तब टेक्सटाइल जो है वो काफ़ी अच्छी हो गई थी, एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा हो गई थी और उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं कोरोना को जाता है, क्योंकि जैसे बाकी मुल्क बंद हो गए थे लेकिन पाकिस्तान में ये पॉलिसी बनाई गई थी कि जो एक्सपोर्ट्स है वो जारी रहेगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बंद नहीं होंगी। लेकिन फिर भी हर चीज़ में कहीं ना कहीं बेहतरी की गुंजाइश रहती है। तो कुछ पॉलिसीज़ को लेकर लोग किस हद तक परेशान है। अगर हम टेक्सटाइल की बात करें, उन्हें क्या चाहिए कि कैसी टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई जाए जो उनके लिए बेहतर हो, तो उन्हीं से जानते हैं। अभी मेरे साथ मौजूद हैं ख्वाजा कॉटन के CEO ख्वाजा अमजद साहब। मैं उनसे बात करूंगी। अमजद साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी, इस वक्त आप इंडस्ट्री के मसाइल समझते हैं? कोई ऐसे मसाइल हैं जो हल तलब हैं, या अगर पॉलिसीज़ की बात की जाए, पॉलिसीज़ बेहतर हैं या उनमें कोई ख़राबी देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉलिसीज़ डिबेटेबल हैं, बहुत अच्छी पॉलिसीज़ भी इस हुकूमत ने दी, लेकिन ये शिद्दत से महसूस किया जा रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर में कि कॉन्फिडेंस नहीं सेक्टर का कि इनकी पॉलिसीज़ वो रहेंगी। ये पॉलिसी अनाउंस करते हैं और कुछ पता नहीं चलता, यू टर्न फौरी तौर पर ले लेते हैं। जैसे अभी टेक्सटाइल पॉलिसी डिस्कस हुई कैबिनेट में, अनाउंस भी मिनिस्टर कॉमर्स ने रज़ाक दाऊद साहब ने कर दिया। वो ऑल ऑफ सडन ये पता चला कि नहीं, अभी वो कंसिडर कर रहे हैं। तो इससे कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है इंडस्ट्री का। हमें पता नहीं चल रहा कि हमने जो नई बुकिंग करनी है वो किस पैटर्न पर करनी है, हमें क्या मिलेगा और क्या हमारी कास्ट आएगी। आप ये भी समझते हैं कि इंडस्ट्री में ये गैस सप्लाई का भी अक्सर प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ता है? देखें, गैस मैं ये समझता हूँ कि जो नेचुरल गैस है उसके तो रिज़र्व वाकई डिप्लीट हो रहे हैं, और बदकिस्मती से ना पिछली हुकूमतों ने और ना इस हुकूमत ने इसकी एक्सप्लोरेशन को सीरियसली लिया है। रिज़र्व अभी भी लोग बताते हैं, जो एक्सपर्ट है, कि बहुत ज़्यादा मौजूद हैं मुख्तलिफ़ एरियाज़ में। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को ये नेमत से नवाजा है, लेकिन फॉर मैनी रीज़न वो उसकी एक्सप्लोरेशन नहीं हो रही। अब जो RLNG ये मंगवा रहे हैं वो इतनी महंगी है, वो जब डोमेस्टिक सेक्टर को भी वो देना शुरू कर देते हैं तो फिर बहुत थोड़ा पोर्शन इनके पास बचता है। किसी वक्त बजट कंस्ट्रेंट इनकी आ जाती हैं। तो ये डेफिनेटली गैस जो है हमारे लिए एक बेसिक रॉ मटेरियल है, और इन एब्सेंस ऑफ रॉ मटेरियल वो कोई प्रोडक्ट हम बना नहीं पाएंगे। तो इसकी रेगुलर सप्लाई एट मॉडरेट प्राइसेस, जो सब्सिडाइज हों या जैसे भी वो मैनेज किए जाएं, वो अगर हमें मिलेगी तो हम सस्टेनेबल बिज़नेस कर सकेंगे। अगर हम कॉटन की पैदावार की बात करें कि जो कि अक्सर ही इस दफ़ा ये हुआ है कि कम है, तो वाकई हमें बाहर से उसको मंगवाना पड़ता है, और इसकी वजह क्या बनती है? बिल्कुल, ये अगेन पॉलिसीज़ की वजह से ये बेड़ा गर्क हुआ है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, कि कॉटन का सोइंग एरिया शिफ्ट हो गया शुगर केन की तरफ, और जो पाकिस्तान की तीसरी और फिर कुछ अरसा चौथी पोजीशन थी कॉटन ग्रोइंग कंट्रीज़ में, वो अब पता नहीं कौन सी पोजीशन में चला गया है। आप अगर साउथ पंजाब ट्रैवल करें तो आप देखेंगे कि हर तरफ गन्ना नज़र आएगा आपको, जबकि चंद साल पहले हर तरफ सफ़ेद फूल नज़र आते थे कपास के। और जब हम इंपोर्ट करेंगे, बाहर से मंगवाएंगे, तो ज़ाहिर बात है कि बेशुमार फॉरेन एक्सचेंज कंस्ट्रेंट्स भी हैं। हमारा मुल्क शायद मुतहम्मल ना हो कि वो इतनी ओपन इंपोर्ट वो कर सके जैसे बांग्लादेश या वियतनाम वो कर रहे हैं। और बाहर माफिया है, वो जीव माफिया है कि जो ये कंट्रोल करता है इन कमोडिटीज़ को। इस वक्त बदकिस्मती से US स्टॉक एक्सचेंज में कॉटन की कीमतें 62 सेंट से जंप करके 117 सेंट पर पहुंची हुई हैं। अगर ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमें खातर खा ना मिली तो बदकिस्मती से मुझे ख़दशा है कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्कुल
نوز ڈاؤن یہ گر جائے گی. نہ ہم مٹیریل باہر سے منگوا سکیں گے اور نہ ہمیں ڈومیسٹک سپلائی مل سکے گی. اگر ہم ایکسپورٹ کی بات کریں, کیا اس میں کس حد تک سچائی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے جو ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائل کو اس کے مسائل کا سامنا ہے؟ جب یہ کووڈ شروع ہوا مارچ 2000 میں, تو اس وقت ہماری حکومت نے کچھ اچھی پالیسی رکھی کہ اسٹرکٹ ایس او پیز اناؤنس کی اور ان کے تحت مانیٹرنگ کر کے ایکسپورٹ انڈسٹری کو اجازت دے دی کہ وہ فنکشنل رہے. اس کا ایڈوانٹیج ملا کہ ہمارے سیکٹر میں بہت گروتھ آئی. لیکن بدقسمتی سے اس گروتھ سے انسپائر ہو کے کئی نان پروفیشنل اپرچونسٹ بھی اس سیکٹر میں آ گئے, جنہوں نے اس کی کاسٹ آف پروڈکشن بھی بڑھا دی اور بائر کی جو بائنگ پرائسز ہیں ان سے نیگوشیٹ نہیں کیا, بارگیننگ نہیں کی, جسٹ ٹو فیچ آرڈرز, اور سیلنگ پرائسز ہماری وہ بھی ڈسٹرب کر دیں. اب جو ریگولر پلیئر تھے اس سیکٹر کے, ٹیکسٹائل سیکٹر, میں ویلیو ایڈڈ گارمنٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں, تو وہ بھی ڈسٹرب ہوئے ہیں. اور جو نیو انٹرنٹس تھے, جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے تو وہ بھی ڈسٹرب ہوئے ہیں. اور گریجولی اب اس میں گروتھ میں ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ شروع ہوا ہے. ابھی شاید وہ پہلے والی پوزیشن میں نہ آئے, گروتھ ابھی بھی کچھ رہے گی, کیونکہ بائر کو اور کوئی بھی پروڈکشن بیس اس طرح گھاس نہیں ڈال رہی جس طرح ہمارے کچھ نان سیریس ایکسپورٹرز نے انہیں ڈیل کیا ہے. بالکل ایسے ہے کہ کچھ, جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں, کچھ مسائل ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی حل طلب ہے اور انہیں حکومت کی جانب سے حل بھی کیا جانا چاہیے. ابھی آپ کو آگے لیے چلتے ہیں. ابھی میرے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آر کے سیکرٹری جنرل عزیز اللہ صاحب. میں ان سے بات کروں گی تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ انڈسٹری اس طرح سے صحیح نہیں جا رہی جیسے کہ جانی چاہیے, اور خاص طور پر اگر ہم اسپیسیفکلی اس حکومت کی بات کریں تو کہتے ہیں کہ یہ حکومت اس طرح سے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے کام نہیں کر سکی؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ایسا کہنا جو ہے وہ پورے طریقے سے مناسب نہیں ہوگا. کچھ ایشوز ہیں, بلکہ ہم اس کا گائے بگائے ذکر بھی کرتے رہتے ہیں, جس کے اندر نئی ٹیکسٹائل پالیسی تھی فار 3 ایئر 5 ایئر, اس کو ابھی تک جو ہے وہ فائنلائز نہیں ہوئی ہے, لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ ریویو ہو رہا ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے. اس گورنمنٹ نے کافی حد تک ایز آؤٹ کیا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اسپیشلی, اور ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کو. اس کے اندر جو اسپیشلی آپ کا پینڈیمک کا ایک جو ہمارا پیریڈ تھا, اس کے اندر جو ہے بہتر پالیسیز کے ساتھ, ہمیں فائنینشیل سپورٹس کے ساتھ, اور جو ہے وہ انڈسٹریز کو بند نہ کر کے, یہ بہت بڑی ایک سپورٹ تھی کہ پوری دنیا کے اندر جس نے افیکٹ کیا لوگوں کو. ہمارے پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ انڈسٹریل جو ہماری ایکٹیویٹیز تھیں اور ہماری ایکسپورٹس تھیں, اس کے اندر جو ہے وہ بہتری آئی بجائے پیچھے جانے کے. تو یہ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اس طرح سے کہنا وہ غلط ہوگا. ہاں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہمیں دیکھنا ہے, جس کو ہم نے امپروو کرنا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اس میں انرجی ہے, اس میں ہمارے اسٹک اپ ریفنڈس ہیں, یعنی آپ کا ورکنگ کیپٹل جس کو آپ کہہ لیں کہ وہ ہے. تو ان چیزوں کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں, اور منسٹری کامرس اور باقی جو ریلیونٹ منسٹریز ہیں وہ ہمارے ساتھ اس میں ان لائن ہیں, اور الحمدللہ ٹھیک جا رہا ہے. جی, جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس ٹائم میں ٹھیک ہے, تو اگر ہم اس کا کمپیریزن کر لیں پچھلی حکومت سے, اور دوسری بات آپ نے کرونا کا بھی ذکر کیا, اس کی وجہ سے بھی کچھ حد تک فائدہ ملا ٹیکسٹائل انڈسٹری کو, تو پچھلے ٹائم میں بہتر تھا یا اب بہتر ہے؟ نہیں, آپ نے ایک بات کی کہ کرونا کا فائدہ مل گیا. فائدہ میرا خیال ہے کہ بہتر پالیسیز گورنمنٹ کی اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے اور ہماری محنت کی وجہ سے مل گیا. ادروائز پوری دنیا کے اندر وہ ڈکلائن میں گئے ہیں لوگ, اور بہت سارے بینکرپسیز ہوئی ہیں اس میں. تو دس واز ناٹ گڈ فار اینی بزنس, لیکن پاکستان میں الحمدللہ وہ ایک پازیٹیو سائن کے طور پہ جو ہے وہ آیا.
دوسرا یہ ہے کہ لاسٹ گورنمنٹس میں ہماری ایکسپورٹس اتنی زیادہ نہیں تھیں. ہسٹوریکلی ہم نے جو ہے وہ سب سے زیادہ ایکسپورٹس اس سال میں کی ہیں, اور اگلے ٹارگٹس بھی انشاءاللہ ہم پورے کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پورے ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو گورنمنٹ سے بھی ایک جو ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے, ان کو بھی جو ہم بتاتے رہتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ جو فیسلٹیز ایکسپورٹرز کو, مینوفیکچررز کو انہوں نے پالیسی میں لے کے آئے اپنی گزشتہ پالیسیز کے اندر, اس کو کنٹینیو کریں. اس میں کنٹینیوٹی بھی ہونی چاہیے, پالیسیز جو ہیں وہ لانگ ٹرم ہونی چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹیکسٹائل پالیسی کی وجہ سے بہت ساری انسیکیورٹی لوگوں میں دیکھنے میں آ رہی ہے, مینوفیکچررز کے اندر, ایکسپورٹرز کے اندر. تو ٹیکسٹائل پالیسی کو فوری طور پہ جو ہے وہ جو بھی اس کا ریویو ہونے والا ہے اس کو ایڈریس کیا جائے اور اس کو اپروو کر کے, تاکہ ہمارے پاس کچھ سالڈ جو ہے وہ لانگ ٹرم پالیسی موجود ہو. جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لانگ ٹرم پالیسی موجود ہونی چاہیے, تو یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں اس میں مزید بہتری ہوگی. جی انشاءاللہ جی, ہم کوشش کر رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, اور گورنمنٹ بھی اس میں کافی حد تک سیریس ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے, کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی فزیکل سپیس کے مطابق جو ہے وہ ایکٹ کر سکتی ہے. تو ہمیں بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس اس وقت ہمارے ریسورسز کتنے ہیں, ہماری فزیکل سپیس کتنی ہے, حالات کیا ہیں, اس کے مطابق جو ہے وہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں. اور دو ایک ہمارے جو میجر ایشوز ہیں, جیسے ہمارے ورکنگ کیپٹل میں نے آپ کو بتایا اسٹک اپ ہے, جو کہ ایک فیول ہوتا ہے کسی بھی انڈسٹری کو چلانے کے لیے, وہ ہے. آرڈرز آر دیئر الحمدللہ, ہماری ایکسپورٹ بہترین جا رہی ہے, ہماری ایکسپینشنز ہوئی ہیں, ہماری نئی انویسٹمنٹس ہوئی ہیں, لوگ انڈسٹریلائزیشن کی طرف مزید آ رہے ہیں, ویلیو ایڈیشن کی طرف آ رہے ہیں, آ چکے ہیں. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ میں جو ہے ریمارکیبل اضافہ بھی لاسٹ ایئر میں ہوا. تو اب صرف کمی اس چیز کی ہے کہ ہمیں کنٹینیو جو ہے وہ لانگ ٹرم پالیسیز ملیں, اور ایک اعتماد ڈیولپ ہو ایکسپورٹر کا, مینوفیکچرر کا, اور وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنا مارکیٹنگ کر سکے اور کام کر سکے. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو ایکسپورٹ ہے وہ زیادہ ہوئی ہے, کیا ایکسپورٹ کے ساتھ ساتھ امپورٹ بھی زیادہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ آبویس سی ہوتی ہے, کیونکہ میں نے بتایا کہ انڈسٹریلائزیشن اور ایکسپینشنز بہت زیادہ ہو رہی ہیں, اور زیادہ اگر آپ دیکھیں گے امپورٹ کے اس فگرز کو, تو اس کے اندر مشینری آپ کو زیادہ ملے گی. تو جب ایکسپینشن ہو رہی ہوتی ہے, جب انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہوتی ہے, کالونائزیشن ہوتی ہے, تو پھر آپ کو مشینری امپورٹ کرنی پڑتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور ایلیمنٹ بھی تھے جس کے اندر آپ کا مختلف قسم کے فیول بھی امپورٹ ہوئے اور باقی بھی ہے. تو وہ ایشو نہیں ہے. فزیکل ڈیفیسٹ اپنی جگہ پہ ایک پرابلم ہے, لیکن اب وہ آہستہ آہستہ آپ کو نیرو ہوتا نظر آ جائے گا, کیونکہ جو مشینری امپورٹ ہونی ہے, جو باقی ہونا ہے, اس کے اندر اب آہستہ آہستہ کمی آ جائے گی, کیونکہ لوگ اس کو ایکسپینشن اپنی کرتے جا رہے ہیں اور وہ کافی حد تک ہو بھی چکی ہے. چلیں بہت شکریہ. یقیناً ایسے ہے کہ پالیسی کی جہاں تک بات کی ہے کہ لانگ ٹرم پالیسی کی جو ہے وہ زیادہ ضرورت ہے. ابھی وقت بریک کا ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ابھی میرے ساتھ موجود ہیں پی ایچ ایم اے کے چیئرمین کاشف ضیاء. میں ان سے بات کروں گی. کاشف صاحب, پہلے تو یہ کہ اوور آل کیا سمجھتے ہیں کہ جو ٹیکسٹائل کی اس وقت سچویشن ہے وہ کیا جا رہی ہے؟ اسٹارٹ میں جب یہ گورنمنٹ آئی تب کیا دیکھتے تھے, ابھی چونکہ کافی ٹائم ہو چکا ہے اس گورنمنٹ کو, ابھی کیا دیکھتے ہیں آپ؟ لیکن سب سے پہلے میں سٹارٹ یہ کروں گا کہ جب یہ گورنمنٹ امپاور ہوئی تھی, پی ٹی آئی آئی تھی, تو ایک ہی انہوں نے نعرہ ٹیکسٹائل پالیسی کا دیا تھا, اور پوری انڈسٹری جو ہے وہ اسی بات کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی کہ چلو کوئی تو گورنمنٹ آئی جس نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کا بھی خیال کیا. پچھلے دوار میں بہت زیادہ مشکلات کے بعد پی ٹی آئی نے جب یہ نعرہ دیا کہ ہم ٹیکسٹائل پالیسی دینے جا رہے ہیں, کہ آنے والے 5 سالوں میں جب آپ کو پالیسی ہم دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم آپ کو ریٹس دینے جا رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں کے اندر آپ کو بجلی کس ریٹ پہ ملے گی, گیس کس ریٹ پہ ملے گی. آپ کی لانگ ٹرم پالیسی کیا ہوگی کہ اگر آپ نے کسی بائر کے ساتھ ریٹس نیگوشیٹ کرنے ہیں تو آپ اس پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگلے 5 سالوں میں آپ کی ٹیکسیشن کیا ہوگی, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ ریٹس آفر کریں. تو یہ پالیسی کا نعرہ لگانے کے بعد
پی ٹی آئی گورنمنٹ نے پورے فیصلہ میں کلین سویپ کیا ہے، اور اس کے بعد 3 سال گزر چکے ہیں، آج دن تک ہم اس پالیسی کا انتظار کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ نے بارہا اس بات کا کنفرم بھی کیا اس بات کے اوپر کہ ہم جلد از جلد یہ پالیسی لا رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پچھلے دنوں میں آپ کو پتہ ہوگا کہ رزاق داؤد صاحب نے اخبار کے اندر ایک خبر لگی کہ ٹیکسٹائل پالیسی کو مؤخر کیا جا رہا ہے، اور اب جب ٹیکسٹائل پالیسی کو مؤخر کیا جا رہا ہے، جیسی وہ خبر ہماری اس انڈسٹری کے اندر آئی ہے تو ہر بندہ، ہر ایکسپورٹر پریشان ہو گیا کہ جس چیز کا وعدہ کیا تھا، جس کا نعرہ لگایا تھا، جس کے اوپر یہ گورنمنٹ امپاور ہوئی تھی، اگر وہی چیز انہوں نے ایکسپورٹر کو نہیں دینی تو ہم کس طرح آگے سروائیو کریں گے؟ تو کہ دوسری گورنمنٹ اور ان گورنمنٹ کا کمپیریزن جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کا تھا وہ صرف اسی چیز کے اوپر تھا، لیکن اگر ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے، ابھی رزاق داؤد صاحب سے لاسٹ ویک میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی کہ اخبار کے اندر جو خبر لگی ہے وہ غلط ہے، لیکن اس کے اندر جو مین ریزرویشن ہے گورنمنٹ کی جو ہے منسٹری آف پاور کی جو ہے، اس میں سب سے بڑی ریزرویشن یہی ہے کہ گیس کے اور بجلی کے جو ریٹس ہیں اس کو بیسیکلی وہ بڑھانا چاہ رہے ہیں، اور جو گیس اور بجلی کے ریٹس ہیں ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ اوکے ٹھیک ہے، ریجن میں جو ہمارا کمپٹیشن ہے انڈیا اور بنگلہ دیش سے، اگر ہم بجلی کے اور گیس کے ریٹس اگر ان سے کم ہیں، آپ بڑھانا چاہ رہے ہو، آپ ہمیں کم آفر کر رہے ہو ایز کمپیئر ٹو انڈیا اور بنگلہ دیش، اوکے وی ول گو فار دیٹ، لیکن یہ صرف اونلی فیکٹر نہیں ہے جس کو آپ کمپیئر کرو گے بنگلہ دیش میں، اس کے اندر لیبر کاسٹ بھی ہے، اس کے اندر انفلیشن بھی ہے، اس کے اندر پیٹرول پرائسز ہیں، جب یہ چیزیں آئیں گی، اس کے اندر ہماری الائڈ انڈسٹریز ہیں جن کو وہ فیورز جو ایکسپورٹر کو ملتی ہیں وہ اگر نہیں مل رہی ہیں، تو جب ہمیں را مٹیریل کی جو کاسٹ ہے وہ بڑھ جائے گی، اور صرف بجلی اور گیس کو آپ کمپیئر کر رہے ہو بنگلہ دیش اور انڈیا سے، تو ہم صرف بجلی اور گیس کو کمپیئر کر کے باقی جو کاسٹ ہے اس کو ہم فورگیٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں کے اوپر گورنمنٹ کو ہم نے بولا کہ اگر آپ بجلی اور گیس کے ریٹس کو بنگلہ دیش سے کمپیئر کر رہے ہو یا انڈیا سے کمپیئر کر کے ہمیں سستا دے رہے ہو، تو جو دوسرے فیکٹر جو وہاں پہ فیسیلیٹیز دوسری اویلیبل ہیں وہ بھی ہمیں دیں، یا تو ٹوٹل کہیں بنگلہ دیش ہم سے آگے ہے، پورا بنگلہ دیش کے ماڈل کو فالو کر لیں، اور اگر بنگلہ دیش کے ماڈل کو فالو کرتے ہیں تو کل ہی ان کی خبر آئی ہے کہ یہ جو فسکل ایئر 2024 کا جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ $80 بلین کا ہے، تو پاکستان میں جو نومبر کی ایکسپورٹ ہے وہ $1.74 بلین کی ایکسپورٹ کر کے ہم نے بہت بڑا مارکا مارا، پورے ملک میں ہم نے خوشیاں منائی ہیں کہ ٹیکسٹائل نے اتنی ایکسپورٹ کی ہے، تو بنگلہ دیش کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو گیس کی شارٹیج انہوں نے ہمیں دی ہے، حماد اظہر صاحب بارہا اس بات پہ کہتے رہے کہ ایکسپورٹر کو جو ہے وہ گیس کی شارٹیج نہیں ہے، اوکے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ حماد اظہر صاحب نے جو بات کی ہے ایکسپورٹر کو گیس ہی ہے، لیکن ایکسپورٹر نے اگر کہیں سے زپس لینی ہے، ایکسپورٹر نے کہیں سے بٹنز لینے ہیں، ایکسپورٹر نے کہیں سے فیبرک پروسیس کروانا ہے، اگر ان کو گیس نہیں ملے گی تو وہ ہمیں را مٹیریل نہیں دیں گے، اور اگر را مٹیریل آن ٹائم نہیں آئے گا تو ہم اپنی ایکسپورٹ کیسے بڑھائیں گے؟ اس کی کلیئر ایگزامپل اس مہینے کے نمبر آ گئے ہیں۔ نومبر کے اندر ایکسپورٹ تھی ٹیکسٹائل $1.74 بلین، دسمبر کے اندر وہ نمبر آ گئے $1.64 بلین، 5% کا جو ڈپ آیا ہے ایز کمپیئر ٹو نومبر اینڈ دسمبر۔ اس کے پیچھے مخلوقات کیا ہیں؟ وہ یہی چیزیں ہیں کہ رات کو انہوں نے اناؤنس پھر کر دیا ہے کہ $4 بجلی کا یونٹ ہے، بڑھا رہے ہیں۔ اب $4 بجلی کا یونٹ جو ہے وہ ایکسپورٹر کو تو نہیں بڑھی ہے، لیکن ایک عام مزدور جو ہے جو گھر میں $4 مہنگی بجلی لے گا تو وہ کل کو سیلری بھی تو زیادہ ڈیمانڈ کرے گا، اور جب سیلری ڈیمانڈ کرے گا، اسی طرح جو ہمیں زپس بنا کے دے رہے ہیں، بٹنز بنا کے دے رہے ہیں، یا کوئی کارٹون بنا کے دے رہا ہے، کوئی پولی بیگ بنا کے دے رہا ہے، جب اس کو مہنگی بجلی ملے گی تو وہ کس کے اوپر چارج بیک کرے گا؟ وہ اس کی کاسٹ آف مٹیریل جو ہے وہ بڑھے گی، وہ ایکسپورٹر کے پاس آئے گا میرے ریٹ بڑھاؤ، جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم اوبیسلی ہم جو فائنل کنزیومر ہے، جو ہمارا بائر ہے، ہم اس کے پاس جائیں گے کہ ہمیں را مٹیریل جو ہے اس کی کاسٹ بڑھ چکی ہے، پاکستان میں انفلیشن اس حد تک بڑھ چکا ہے، تو ہمیں جو ہے ہماری پرائسز انکریز کرو۔ جب پرائسز انکریز کریں گے تو بنگلہ دیش کی پرائسز، انڈیا کی پرائسز اور پاکستان کا جب کمپیریزن ہوگا تو ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ تو یہ وہ مسئلے مسائل ہیں کہ گورنمنٹ کو اس بات کے اوپر لے کے آنا تھا، جو ہم کنونس بھی کر رہے ہیں کہ یہ پوری ٹیکسٹائل چین کو آپ دیکھیں، اس کے اندر ہمیں جو ایکسپورٹر کو انسینٹیو دے رہے ہیں، ڈی ایل ٹی ایل کی اگر بات کی جائے، ڈی ایل ٹی ایل جو ہے وہ ابھی تک ہمیں انہوں نے ٹیکسٹائل پالیسی میں ایک وہ بھی ہرڈل بنا ہوا ہے۔ رزاق داؤد صاحب سے میٹنگ ہوئی، انہوں نے ہمیں پازیٹیو سائن دیا، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ چلو پچھلی گورنمنٹ سے اس گورنمنٹ کا کمپیریزن کیا جائے تو پچھلی گورنمنٹ میں تو ہمیں سنا ہی نہیں جاتا تھا، چلو ایٹ لیسٹ یہ گورنمنٹ ہمیں سنتی تو ہے، ہمارے مسائل کو لے کے چلتی ہے اور اس کے اوپر پازیٹیو فیڈ بیک دیتی ہے، لیکن ان کی جو پازیٹیو فیڈ بیک ہے اس میں دیر اتنی ہو جاتی ہے کہ جب تک اب الیکشن ایئر آنے والا ہے، لیکن پچھلے حکومت سے پھر بھی آپ اس کو بہتر تو کنسیڈر کریں گے؟ نو ڈاؤٹ میں ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ ہماری جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں
اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اس ملک کے اوپر کہ جب کہ عمران خان صاحب ان پاور ہوئے ہیں تو ہر گزرتے ہوئے مہینے کے ساتھ ایکسپورٹ بڑھی ہے ہماری, اور ابھی بھی جو پچھلے سال سے ریکارڈ بریکنگ ایکسپورٹ ہو رہا ہے. اگر جسٹ پاکستان کا کمپیریزن کریں تو ہماری یہ والی حکومت پچھلے ادوار پچھلی حکومتوں سے بہت بہتر ہے. اس کا کچھ کریڈٹ آپ کرونا کو بھی دیں گے؟ کیونکہ جب یہ حکومت آئی اگلے سال ہی جو کرونا آ گیا, بہت سارے ملک بالکل بند ہو گئے تھے, تو جو ان کے جنہوں نے ایکسپورٹ کرنا تھا انہوں نے پاکستان کا رخ کیا تھا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں آپ چونکہ کرونا کی سچویشن کچھ بہتر ہوتی جا رہی ہے تو وہ ابھی تک جو ہیں وہ چیزیں اسی طرح چل رہی ہیں کہ ایکسپورٹ ہم کہیں گے کہ ہاں ابھی تک اسی لیول پہ ہے جب کرونا کے ٹائم میں تھی؟ دیکھیں جس طرح آپ نے بولا کہ یہ کرونا کو ہم دیں گے کہ کرونا کی وجہ سے ہمیں یہ ملا ہے, تو کرونا کے اندر ڈیسیژن بھی تو عمران خان نے لیا تھا کہ کووڈ کے اندر سب سے پہلے دنیا میں فیکٹریز جو اوپن ہوئی تھی وہ پاکستان نے اوپن کی تھی, اور اگر عمران خان صاحب اس ٹائم پہ ڈیسیژن نہ لیتے, پوری دنیا میں گلوبلی جو مال ان کو چاہیے تھا اگر وہ مال ان کو نہ ملتا اس ٹائم پہ, اور یہ ہم ڈیلیوریز آن ٹائم ان کو نہ دے پاتے, تو ظاہری بات ہے جو پاکستان کے اوپر جب انڈیا بند تھا, بنگلہ دیش بند تھا, چائنا بند تھا, اور پاکستان کو آرڈرز مل رہے تھے, اور وہ اس کے ڈیسیژن کے پیچھے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی. تو میں کووڈ کو تو دوں گا کریڈٹ کہ اس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر فلو ہے, لیکن کووڈ کی سچویشن میں جو ڈیسیژن عمران خان نے لیا ہے یہ اس کی وجہ سے بھی پاکستان میں جو ہے وہ فلو جو ہے آرڈرز کا وہ بڑھا ہے. ایک ایل سی کا آپ لوگوں کا ایک پرابلم اسٹارٹ ہوا ہے, اس پہ بات کرنا چاہوں گی, جس کے دن جو ہیں وہ 180 سے کم کر کے 120 کر دیے گئے ہیں. پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں, وہ لوگ جو نہیں جانتے کہ یہ ایل سی آخر ہے کیا, پہلے میں چاہوں گی اس کو آپ ایکسپلین کر دیں. دیکھیں جو ایل سی ہے بیسیکلی یہ لیٹر آف کریڈٹ ہے, اور لیٹر آف کریڈٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بائر اور اس کے بعد جو سپلائر ہے اس کے درمیان میں ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے, اور اس کو گارنٹی کرتا ہے بینک. بیسیکلی یہ کریڈٹ فیسیلٹی ہے جو کہ بائر یوز کرتا ہے, امیجیٹ فنڈس پے نہیں کرتے, وہ بینک گارنٹی ہوتا ہے, اور بینک اس کے اندر کوئی اپنی پرسنٹیج رکھ کے تو یہ لیٹر آف کریڈٹ بنتا ہے, جس کو بیسیکلی ایک فارمل ایگریمنٹ کرتے ہیں, اور تھرڈ پارٹی بیچ میں بینک جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہا ہوتا ہے اس کو گارنٹی کرنے کے لیے. اس کو جو پاکستان گورنمنٹ ہے نو ڈاؤٹ ان کے پاس جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں, ہمارے ڈالرز جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں. جب ڈالرز کم ہو رہے ہیں تو گورنمنٹ کے اوپر ایک پریشر ہے آئی ایم ایف سے لون لینے کی بجائے, وہ پریشر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ جو ہے وہ پاکستان میں ہے اور جلدی سے جلدی ہے. اس کے اوپر جو 180 ڈیز کی فیسلٹی تھی اس کو کم کر کے 120 ڈیز پہ لے ہیں. اب جو یہ 60 ڈیز کا انہوں نے کٹ لگایا, بیسیکلی یہ کٹ ان کو ایکسپورٹ انڈسٹری پہ نہیں لگانا چاہیے تھا, جو ٹیکسٹائل انڈسٹری اس کے اوپر نہیں لگانا چاہیے تھا. ریزن کہ آپ کو اگر ایک فیسلٹی دی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ایکسپورٹر پرفارم کر رہا ہے آپ کو, اور اگر آپ فیسلٹی اس سے واپس لے رہے ہو تو اس کے کچھ نہ کچھ تو اس کے ڈرا بیکس ہوں گے, کچھ نہ کچھ تو پرابلمز اس کی آئیں گی, کچھ نہ کچھ تو ہمیں ہرڈل فیس کرنی پڑے گی. ایک کسٹمر ہے اس کو ہم کریڈٹ دے رہے ہیں, لائک فار ایگزامپل ایل سی کے اگینسٹ ہے وہ 180 ڈیز پہ ہے, کل کو اگر 120 ڈیز ہے تو بنگلہ دیش اگر ان کو آفر کرتا ہے 160 ڈیز یا 150 ڈیز یا 180 ڈیز, تو کسٹمر کہے گا میرے لیے پاکستان سے بہتر کریڈٹ فیسلٹیز تو میرے پاس بنگلہ دیش میں ہے, وہ موو ہوگا. اس کے اوپر ہم نے رزاق داؤد صاحب سے بات کی ہے. ناؤ جیسا کہ آپ کو پتہ اسٹیٹ بینک کا کل بھی پالیسی ہے, پارلیمنٹ میں بل منظور ہوا ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بن کے وہ اپنے فیصلے خود کریں گے. جب وہ اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں, جب ان کے پاس یہ چیزیں آئیں گی تو نو ڈاؤٹ اب ہم رزاق داؤد صاحب کے تو ہم نے یہ کمپلین کی ہے, لیکن رضا باقر صاحب کو بھی ہم یہ کہیں گے کہ ہماری یہ جو آپ فیسلٹی ایل سی کی ہے جو ٹیکسٹائل کا پہیہ چل رہا ہے, کل رضا باقر صاحب نے ساتھ ہی آتے یہ بیان دیا ہے کہ ان کا فوکس ہے کہ ہم ایکسپورٹ کو بڑھائیں, کسی طرح ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں. اگر ایکسپورٹر کی ایکسپورٹ بڑھانے کے اوپر فوکس ہے تو رضا باقر صاحب سے درخواست یہ ہے کہ جو 180 ڈیز سے کٹ ڈاؤن لگا کے اب 120 ڈیز پہ لے کر آئے ہو, اس کو 180 ڈیز پہ رہنے دیں تاکہ ایکسپورٹ جو بڑھ رہی ہے اس کو بڑھتے رہنے دیں. کیونکہ ہمارے پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو سیکٹر کو آپ تھوڑا سا دیکھتے ہو کہ اس کے اندر گروتھ زیادہ ہے, یہ بڑھ ہے, اس کے اندر روڑے اٹکانے والے لوگ آ جاتے ہیں اور کوئی اس طرح کی پالیسیز لے آتے ہیں کہ ہمارے جو چلتی ہوئی معیشت کا پہیہ جو ہے وہ رک جاتا ہے. اگر ہم ٹیکسٹائل منسٹر کی بات کریں جو کہ نہیں ہے, کس حد تک ضرورت سمجھتے ہیں اس کی؟ دیکھیں ٹیکسٹائل منسٹری کی اگر بات کی جائے نو ڈاؤٹ منسٹر جو ہے وہ ہونا چاہیے, لیکن منسٹر سے بڑھ کے رزاق داؤد صاحب اس ٹائم پہ پرفارم کر رہے ہیں. ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے ہمیں, میں بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گا. نو ڈاؤٹ ہماری ریزرویشن گورنمنٹ کے ساتھ آف اینڈ آن چلتی رہتی ہیں, لیکن یہ کہ جو منسٹر والی جو بات ہے اس کے اندر رزاق داؤد صاحب نے ہمیں آلویز آن بورڈ لیا ہے. ایون وہ یہاں تک کہ اپنے ایکسپورٹرز کی میٹنگ اگر پرائم منسٹر سے بھی کروانی ہو تو وہ ہمیں سنتے ہیں, وہ ہماری باتیں پرائم منسٹر تک لے کے جاتے ہیں کہ منسٹری آف فائنانس اگر ان کو تنگ کر رہی ہے یا وہ ہرڈل کریٹ کر رہی ہے یا پاور منسٹری ان کے رستے میں رکاوٹ ہے, تو وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو
इमीडिएट बेसिस पे ऑन बोर्ड लेते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हमें मिनिस्टर साहब का डेजिग्नेशन रज़ाक दाऊद साहब के ऊपर नहीं लगा हुआ, अगर वो एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर भी है टेक्सटाइल के, तो वी आर वेरी मच सेटिस्फाई फ्रॉम रज़ाक दाऊद साहब। और ये है कि नो डाउट मिनिस्ट्री होनी चाहिए, जो एक पिलर है गवर्नमेंट का, जो एक ऑफिस है, उसको मिनिस्टर या तो रज़ाक दाऊद साहब को मिनिस्टर डिक्लेयर कर दें, या नो डाउट वो इलेक्टेड नहीं है तो उनकी जगह कोई इलेक्टेड, लाइक हमने तो फैसलाबाद से डिमांड की थी कि जो फैजुल्लाह कमोका साहब हैं, इनकी ग्रिप काफ़ी ज़्यादा है, ये टेक्सटाइल की पल्स को समझते हैं, जो फ़ारूक हबीब साहब हैं वो समझते हैं, नो डाउट उनके पास इन्फॉर्मेशन मिल गई है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे खुरम शहजाद साहब बैठे हैं, वो टेक्सटाइल को समझते हैं। तो ये वो लोग हैं जो इलेक्टेड हैं, और अगर इनको लगा दिया जाए मिनिस्टर और साथ रज़ाक दाऊद साहब परफॉर्म कर रहे हैं तो एक हमारे लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी, और हमारे लिए और चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट को समझाना आसान हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया। यकीनन ऐसे की बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें ठीक होने की ज़रूरत है, और हुकूमत को चाहिए जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो मसाइल हैं उन पर तवज्जो दें। अभी वक्त ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मेरे साथ अबूमा के एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद तैयब साहब मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगी। तैयब साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी एक्सपोर्ट्स के हवाले से, इस वक्त एक्सपोर्ट की जो सूरत हाल है वो क्या चल रही है? कहेंगे कि ज़्यादा हुई है या कम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, एक्सपोर्ट तो हमारी डिक्लाइन की तरफ जा रही है। सबसे बड़ी जो मेन कॉज इसमें आ रही है वो तो रॉ मटेरियल की जो बहुत ज़्यादा जो प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं वो है। गवर्नमेंट क्लेम तो करती है कि इस दफ़ा बम्पर क्रॉप हुई है, हमारी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है क्रॉप कॉटन की, लेकिन उसके बावजूद प्राइसेस जो हैं बहुत इंक्रीज़ कर गई हैं। तो ये नहीं हमें समझ आती। तो ये आने वाले पिछले 10 दिनों में जो अभी मिनिस्ट्री से अदाद शुमार के मुताबिक पता लगा है कि 10 दिनों में ही हमारी काफ़ी सारी एक्सपोर्ट कम हुई है। सिर्फ इन्हीं दिनों की, कुछ दिनों की बात कर रहे हैं जी, इन दिनों लास्ट से पहले सिचुएशन क्या थी? सिचुएशन पहले तो हम बूस्ट कर रहे थे, जिस तरह आपने देखा है सारे गवर्नमेंट भी बड़ा क्लेम कर रही थी कि हमारी बढ़ गई है, हमारी काफ़ी बड़ी एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन अभी जो है आप समझ लें कि ये डिक्लाइन की तरफ जा रही है एक्सपोर्ट। ठीक है, अगर हम एक्सपोर्ट की बात ज़रा पिछले टाइम से हम कर लें, पिछले टाइम में एक्सपोर्ट की सिचुएशन, इस टाइम की एक्सपोर्ट की सिचुएशन, उसका कंपैरिजन कैसे करेंगे? अगर आप इस गवर्नमेंट की देखें तो हमें तो आप समझ लें कि पहले साल 2 साल में तो ये रहा है कि चूँकि एक्सपोर्ट काफ़ी चल रही थी, एक्सपोर्ट भी हो रही थी, लेकिन दरमियान में 2-3 दफ़ा इसमें सेटबैक आया है। लेकिन अभी चूँकि आप समझ लें 1 साल पूरा हो गया है, हमारी प्राइसेस बहुत ज़्यादा, रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा महंगा होता जा रहा है, जिस वजह से एक्सपोर्ट मज़ीद कम होंगी। अच्छा, तो उसके अलावा आप और ओवरऑल क्या मसाइल समझते हैं कि इंडस्ट्री में अभी एक्सपोर्ट के अलावा क्या मसला आप समझते हैं कि सबसे ज़्यादा मेन है? हमारी जो अभी टेक्सटाइल पॉलिसी है वो दो दफ़ा विड्रॉ हो चुकी है। अभी तक मिनिस्ट्री कॉमर्स उसको अप्रूव करती है और मिनिस्ट्री फाइनेंस उसको विड्रॉ कर देती है। तो अभी उसमें जब तक वो टेक्सटाइल पॉलिसी जो इन्होंने बनाई है उसको अप्रूव नहीं करेंगे तो एसएमई सेक्टर को चांस है कि ये जो पॉलिसी पेश की गई है, कहा गया है जिसका, ये मंजूर होने का कोई चांस है? जी देखें, तमाम ट्रेड बॉडीज़ ने तो बड़ा कोशिश की है, तमाम पूरी जो इसमें इस्लाहात बना के दी हैं, तमाम उसमें उम्मीद तो की जा सकती है कि इन्हों करना भी चाहिए, क्योंकि एसएमई सेक्टर तब ग्रो कर सकता है। ठीक है। अबूमा के सेंटर चेयरमैन आरिफ एहसान मलिक साहब मेरे साथ मौजूद, मैं उनसे भी बात करूँगी। जैसे कि हमने भी जाना कि जो एक्सपोर्ट का वो काफ़ी इशू चल रहा है, वाकई आप यही समझते हैं कि यही कुछ दिन हैं जिसमें एक्सपोर्ट कम है, लेकिन अगर हम सिर्फ कुछ दिनों की बात करें तो इस चीज़ को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते कि पिछले दिनों में एक्सपोर्ट अच्छी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस कोर इशू पे आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरी मुआवनत हमारे जोनल सेक्रेटरी भी कर रहे हैं, अफजाल इसाक साहब। इसमें बड़ी बुनियादी बात ये है कि अभी कल ही एडवाइज़र टेक्सटाइल जो हैं मिनिस्ट्री कॉमर्स के रज़ाक दाऊद साहब ने एक मीटिंग की, जूम मीटिंग में, हम भी उसमें अबूमा भी शरीक थी। तो उन्होंने बड़ा कंसर्न शो किया कि इन 10 दिनों में, 12 दिनों में जो ये जनवरी के हैं, इनमें एक्सपोर्ट का डिक्लाइन क्यों हुआ है। अभी इन लोगों को तो रोज़ाना की बेस पे डाटा आ रहा है, तो उसमें मैं समझता हूँ, जैसे अभी आपके सामने बात आई, रॉ मटेरियल बहुत रिकॉर्ड हाई है और सोरिंग प्राइसेस हैं कॉटन की। इसमें अभी हमारी क्रॉप भी बहुत बेहतर हुई है। लास्ट ईयर में 5 मिलियन थी, अभी 8 मिलियन से ज़्यादा की एस्टिमेशन है। इवन देन हमारी जो प्राइसेस हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो एक तो इसमें आपकी वसातत से बात है कि कौन से वो लोग हैं, कौन सा वो कार्टल्स हैं,
کہاں ہم پرائسز کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ چیک کرنا ضروری ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت پرابلم آ رہی ہے وہ شپنگ لائنز کے حوالے سے بہت بڑی پرابلم ہے. ہماری پورٹس پہ کنجیشن بڑھتی جا رہی ہے اور ورلڈ وائڈ یہ بڑھتی جا رہی ہے. تو اس میں ابھی ہم نے بڑے پہلے یہ تجویز دی تھی کہ پاکستان TIR کا ممبر ہے, انٹرنیشنل روڈ ٹرانسپورٹ. تو اس میں پاکستان کی گورنمنٹ کیوں نہیں یہ کام کرتی کہ جس میں ہمارے ٹرالر چلائے جائیں اور ہم اس کو افغانستان سے روٹ کرتے ہوئے ایران سے اس طرح یورپین یونین تک ہم رسائی کریں اور اس میں ہم اپنی پروڈکٹ کو بھجوانے کا ارینجمنٹ کریں. ابھی پچھلے دنوں ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ فریٹ ٹرین چلائی گئی ہے جو پاکستان سے چلی ہے, تہران سے ہوتے ہوئے وہ استنبول پہنچی ہے, آلموسٹ 6000 کلومیٹر کا اس نے سفر کیا. لیکن میں نے اس کا بھی ڈیٹا چیک کیا تو بڑی لمیٹڈ کیپیسٹی میں اس کے اوپر بوگیاں تھیں, سامان تھا, اور ابھی اس میں کنٹینر جو ہیں اپ لفٹ کرنے کا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے. تو اگر گورنمنٹ سیریس ہے تو وہ TIR جس کا پاکستان ممبر ہے پچھلے 5 سال سے 6 سال سے, اس میں پروسیڈ کرے. اور دوسرا یہ جو فریٹ ٹرین ہے اس میں وہ کنٹینرز رکھنے کا ارینجمنٹ کرے تاکہ لوگوں کو اگر شپنگ لائنز مسائل کر رہی ہیں, ان کے پاس جہاز کم ہیں, ان کے مسائل ہیں, پورٹس میں کنجیشن ہے, تو آپ ایٹ لیسٹ یہ 2 مینز جو روڈ کے اور ٹرین کے, آپ کی ترکی تک تو ایکسیس ہے نا, آپ ترکی تک پروڈکٹ لے کے جائیں, وہاں سے آپ ٹرکنگ کا ارینج کریں. ترکی سے ہمارا جو یورپ ہے, ایسٹرن یورپ, ویسٹرن یورپ, سب بائی روڈ کنیکٹڈ ہے, تو وہاں سے ٹرالر ارینجمنٹ ہو جائے. اس طرح آپ کی جو گڈز ہیں وہ تو ایٹ لیسٹ موو کر سکیں گی نا. اگر ہم امپورٹ کی بات کریں, امپورٹ بڑی ہے یا کہیں گے کہ کم ہوئی ہے؟ نہیں, امپورٹس تو جو پچھلے 6 ماہ ہیں اس کا تو جو ہے بڑا الارمنگ فگر ہے. آپ کی امپورٹس تو بہت ڈراسٹیکلی بڑھی ہیں اور ایکسپورٹس اس حوالے سے بڑھی ہیں. لیکن امپورٹس میں لگژری امپورٹ بھی کہیں گے؟ جی بالکل لگژری امپورٹس بڑھی ہیں. اور ابھی منسٹری فنانس جو اس پر ٹیکسز انہوں نے یہ لگائے ہیں, ڈیوٹیز بڑھائی ہیں انہوں نے تاکہ لگژری امپورٹس کو کم کیا جائے. مگر یہ ہے کہ آپ کا ٹریڈ گیپ ابھی بہت زیادہ ہے. یہ 6 ماہ کا ٹریڈ گیپ اتنا ہے کہ اگر ہم اسی پیس میں آگے بڑھتے رہے تو یہ آلموسٹ آپ کو $20 بلین کا ٹریڈ گیپ آئے گا بائی دی اینڈ آف دس فائنینشیل ایئر. تو وہ آپ کو یا تو لون لے کے پورا کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کے پاس FDI فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو آ نہیں رہی, تو آپ کیسے اس گیپ کو پورا کریں گے؟ آپ کو اور لون لینے پڑیں گے. تو اس سے پہلے کہ ہمیں اور لون لینے پڑیں, ہمیں اپنی امپورٹس کو کٹ کرنا پڑے گا اور ایکسپورٹس کو بڑھانا پڑے گا. اور ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے جو میئرز ہیں اس میں جو obstacles ہیں جو میں نے ابھی عرض کیا, ایک تو ہماری جو آمد و رفت ہے, جو ہماری موومنٹ ہے کنٹینرز کی, اس کو دیکھیں, گورنمنٹ دیکھے کس طرح اس کو بہتر کیا جائے. شپنگ لائنوں کا مسئلہ, را مٹیریل کا مسئلہ, اور تیسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو ٹیکسٹائل پالیسی کے حوالے سے دیکھیں آپ اس بہت بڑے سیکٹر کو جو ایکسپورٹس کا ہے, ٹیکسٹائل بیسڈ ہے اور اس میں 60% سے زیادہ ریونیو لا رہا ہے یہ آف ٹوٹل ایکسپورٹس, تو اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. ایک پالیسی جو 5 سال کی ہوتی ہے اس میں 2 سے 2.5 سال گزر چکے ہیں. اس کے بعد جب وہ اپروول کے مراحل میں آئی کیبنٹ میں تو اس کو پھر وڈرا کر لیا گیا. تو یہ بڑا عجیب ہے, مطلب سٹرینج سچویشن ہے اس گورنمنٹ کی. تو پالیسی کی جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ اپروول ابھی تک ہوا نہیں, اس کے مراحل میں تو وڈرا کر دیا, تو ابھی تک اتنا جو ٹائم گزر گیا ہے پالیسی بن کیوں نہیں سکی؟ آخر اس میں پرابلمس کیا آ رہی تھی؟ دیکھیں پالیسی تو بنی ہوئی ہے لیکن جس طرح اس گورنمنٹ کی عادت ہے پنگ پونگ, ٹھیک ہے, کوئی بھی چیز کسی سرے پہ لگنے ہی نہیں دیتی یہ گورنمنٹ. ابھی دیکھیں نا, پالیسی بنی ہے, ڈرافٹ اپروو ہے, سب کچھ ہے, ECC نے بھی اپروو کیا ہے, لیکن اب جب کیبنٹ میں آیا تو منسٹر فائنانس تھے اور منسٹر انرجی, انہوں نے کہا کہ ہمیں اس پہ تحفظات ہیں, اس میں جو سبسڈی آپ دے رہے ہیں یا جو آپ اس میں DLTL دے رہے ہیں, تو یہ تو 2 سال پہلے کنسلٹیشن کے ساتھ چیزیں ہونی چاہیے تھی نا. تو اب جب آپ نے اتنے قیمتی 2 سال اپنے ضائع کیے, ابھی دیکھیں بینکس جو ہیں وہ DLTL کے کیسز لے ہی نہیں رہے لوگوں سے, ریبیٹس کے کیسز لے ہی نہیں رہے, تو ایکسپورٹس آپ کی اور ڈکلائن کر رہی ہیں. یہ تو ہم نے ایکسپورٹس کی بات کر لی. آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم کاٹن کی بات کریں, زرعی ملک ہے, اس کے باوجود کاٹن جو ہے وہ ہمیں باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے, آخر اس کے پیچھے وجہ کیا آتی ہے؟ ایکچولی ہماری جو ایسوسیشن ہے ایک SMEز کی ایسوسیشن ہے, اور اس کے علاوہ جو مین جو اس وقت جو پرابلمز آ رہی ہے نا وہ پیٹرول کی آ رہی ہے, وہ پرائس انکریز ہو رہی ہیں, الیکٹرکسٹی ہے, گیس ہے. جب تک ہم اس کو نہیں پرائس کو کنٹرول کریں گے اس وقت تک کسی بھی صورت میں ہم اس کو گرو نہیں کر سکتے اور ہم اپنا ٹارگیٹ کبھی بھی اچیو نہیں کر سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پرائس کو کنٹرول کیا جائے. دیکھیں جو مین چیز ہے نا, اس کے علاوہ جو ایکسپورٹر کو تو سبسڈی دے رہی ہے گورنمنٹ, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن دیکھیں ان کے جو را مٹیریل ہے, جس طرح ہم کوئی مینوفیکچرر ہیں
جن سے ہم پروڈکٹ جو ہے وہ لے رہے ہیں ان کو تو یہ سہولت نہیں آ رہی نا، نہ ان کو الیکٹرسٹی پہ کوئی کنسیشن ہے، نہ گیس پہ کوئی کنسیشن ہے. گیس کا کوئی پرابلم بھی چل رہا ہے انڈسٹری میں؟ جی بالکل چل رہا ہے، گیس کا شارٹیج ہے، گیس کی بھی شارٹیج ہے، الیکٹرسٹی کی بھی ہے، اور مین جو میٹر چل رہا ہے وہ ان کی پرائس کا ہے. ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں عارف صاحب، جیسے کہ ہم گیس کی بات کر رہے ہیں کہ انڈسٹری کو گیس اس طرح سے نہیں مل رہی ہے، اگر ہم عام جو لوگ ہیں ان کو بھی گیس اس طرح سے نہیں دی جا رہی ہے، تو نہ انڈسٹری کو مل رہی ہے نہ کمرشلی جا رہی ہے، تو یہ گیس کیا سمجھتے ہیں کہ آخر کیوں حکومت اس پہ اتنی لاپرواہی کر رہی ہے؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان میں جو گیس کے ذخائر ہیں وہ ڈپلیٹ ہوتے جا رہے ہیں، اور ڈیٹا آیا کہ 9% پر ایئر یہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، اور اگر آپ نے نئے ویل نہ تلاش کیے، نئے سورسز نہ تلاش کیے تو یہ 10 سال کے بعد بالکل ختم ہے. تو اس حالت میں گورنمنٹ، جو میں سمجھتا ہوں ایک جو اچھی بات یہ ہے، گورنمنٹ اس دفعہ انڈسٹری کو گیس دے رہی ہے. صرف انہوں نے کیا ہے کہ جو کیپٹیو یونٹس تھے، جو گیس سے الیکٹریسٹی بنا رہے تھے، ان کو گیس انہوں نے $6.5 سے $9 کی ہے، وچ از ویری گڈ، کیونکہ آپ کی اتنی شاندار ریسورس جو ہے وہ آپ اس کو الیکٹریسٹی بنانے پہ یوز نہیں کر سکتے. الیکٹریسٹی گورنمنٹ کے پاس اس وقت وافر ہے، آپ وہ لیں. آپ کو 9 سینٹ میں گورنمنٹ الیکٹریسٹی دے رہی ہے، آپ کیوں اپنی گیس کا ایک انرجی سورس کو یوز کر کے دوسرا انرجی کریٹ کر رہے ہیں؟ تو یہ تو ویسے ہی اچھی چیز نہیں ہے. تو اس لیے میں اس کی پرزور تائید کرتا ہوں کہ یہ جو کیپٹیو یونٹ کو انہوں نے مہنگی گیس دی ہے، دیٹس ویری رائٹ. باقی جو پروسیسنگ یونٹس ہیں ان کو 6.5 پہ مل رہی ہے، اور وہ ملنی بھی چاہیے تاکہ ہمارے جتنی ایکسپورٹس ہیں وہ ایٹ لیسٹ اس بیس پہ برقرار رہ سکیں. جیسے کہ میں پہلے بھی کاٹن کی بات کری تھی کہ کاٹن ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے، کہیں اس کی بڑی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ جو شوگر ملز ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں، جو کسان ہے وہ گنا کاشت کرنا زیادہ پریفر کرتا ہے بجائے کاٹن کے؟ جی یہ تو بڑا کلیئر ہے، بڑے عرصے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ایکڑز ہیں وہ کاٹن پہ کم ہو کے اور وہ شوگر کین پہ زیادہ ہو گئے ہیں. اچھا، اس میں اب یہ ہمارے پاس کئی طرح کی کمیاں ہیں. ہم نے اپنے فارمر کو R&D نہیں کی، ان کو بتایا نہیں، ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو سستے لون دیں ہم، اور ان کو R&D کریں، ان کو بتائیں کہ کیسے ییلڈ بڑھائی جائے گی کاٹن کی. اس کے بعد ہم ان کو جو اچھے بیج ہیں، اچھے سیڈز ہیں، جو سرٹیفائڈ سیڈ ہیں، پاکستان میں پرانا ورژن یوز ہو رہا ہے، شاید آپ کے علم میں ہو، تو دنیا میں تو اب GMO سیڈز پہ کام ہو رہا ہے کہ آپ ایک سیڈ سے کس طرح اپنی پروڈکٹ کو ملٹیپلائی کرتے ہیں. تو یہ جو ہمارے ایگری انسٹیٹیوٹس بنے ہوئے ہیں، میں آپ کی وساطت سے یہ سوال بھی اٹھاتا ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. مطلب ایوب ریسرچ ہے یا ہماری ایگری یونیورسٹیز ہیں یا اور چیز، ان لوگوں نے کون سی R&D کی ہے جس سے ہم اپنی کاٹن کی فصل کو بڑھا سکیں؟ ہم دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. یقیناً ایسے ہے کہ ہر ٹائم جو ہے اتار چڑھاؤ چلتا ہے، انڈسٹری کبھی اچھی جاتی ہے، کبھی اس میں نقصان بھی ہونا شروع ہوتا ہے. لیکن بھی کچھ دنوں سے جیسے انہوں نے ایکسپورٹس کی بات کی تو ایکسپورٹس اس طرح سے اچھی نہیں تھی، اور جہاں تک پالیسی کی بات کی ہے، پالیسی ابھی تک بن نہیں پائی، اور بھی ٹائم کم ہے. اس میں پالیسی بنتی ہے یا نہیں بنتی یہ تو وقت ہی بتائے گا. ابھی پروگرام کا وقت ہوا ختم، دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.